अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ईद के मौका पर मेरी खाला की बहू हमारे घर आई तो मैंने देखा कि उसके गले में एक तावीज़ था। मैंने खाला की बहू से पूछा, ये तावीज़ तुमने क्यों पहना हुआ है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, ये मेरी हिफाजत के लिए है, अगर मैं इसे उतार दूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरी खाला गांव में रहती थी और वहाँ के लोग ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखते थे, जबकि हम शहरी लोग तो ऐसी बातों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जब रात हुई और सोने का वक्त हुआ तो मेरी खाला का बेटा मेरे भाइयों के साथ सो गया, जबकि खाला की बहू हम बहनों के कमरे में सोने के लिए आ गई। क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा कमरे नहीं थे, ऐसे में खाला की बहू मेरे साथ बिस्तर पर लेट गई और जब उसने करवट बदली तो मुझे एक शरारत सूझी और मैंने उसके तावीज़ की डोरी कैंची से काट दी और उसका तावीज़ बिस्तर के नीचे फेंक दिया। ये सब मैंने ये देखने के लिए किया था कि क्या वाकई खाला की बहू की तबीयत तावीज़ उतारने से ख़राब हो जाती थी या फिर वो मुझे उल्लू बना रही थी। ऐसा करने के बाद मैं मज़े से सो गई, मगर आधी रात के वक्त बिस्तर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा तो मेरी आँख खुल गई और मैंने घबरा कर जूँ ही लाइट ऑन की, मेरी तो रूह ही फना हो गई, क्योंकि मेरे सामने एक चुड़ैल बैठी थी। मेरा नाम बीना है और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। ये ईद से 2 दिन पहले की बात है, जब मैंने अम्मी से पूछा कि इस बार हमारी कुर्बानी की गाय अभी तक घर में क्यों नहीं आई। ये सुनकर अम्मी कहने लगी, तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था, उनका बेटा और बहू इस बार हमारे साथ ईद मनाएंगे, इसलिए वो हमारे घर आने वाले हैं। चूँकि हमने तुम्हारी खाला के गांव से इस बार कुर्बानी की गायें ख़रीदी है, इसलिए वो हमारी गाय भी साथ ले आएंगे। ये सुनकर मैं खुश हो गई। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो हमारे घर में एक अजनबी लड़की बैठी हुई थी। इसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मैं उसे देखती ही रह गई। इसी वक्त अम्मी कमरे में आई और मुझे यूं बुत बना देख कर कहने लगी, ये तुम्हारी खाला की छोटी बहू है, तुमने इसको नहीं देखा होगा क्योंकि तुम इसकी शादी पर नहीं गई थी। ये सुनकर मुझे याद आया कि मेरी बड़ी खाला के बेटे की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी और उस वक्त मेरे पेपर हो रहे थे, इसलिए मैं उसकी शादी में नहीं जा सकी थी। इसलिए तो मैं अपने घर में सजी सवरी दुल्हन को देखकर चौंक गई। फिर क्या था, मैंने खाला की बहू को सलाम किया और मुँह हाथ धोकर बावर्ची खाने में पहुँच गई, जहाँ मेरा कज़न भी मौजूद था। मैंने उससे खाला का हाल अहवाल पूछा और फिर मैं खाना खाने लगी। इस दौरान मैं अपनी खाला की बहू को भी देखती रही। वह इतनी खूबसूरत थी कि बार बार उसे ही देख रही थी। खाना खाने के बाद मैं अम्मी के साथ मिलकर बर्तन धोने लगी और अम्मी ने मुझे फिर से बताया कि खाला की बहू 2-3 दिन हमारे घर रहेगी। ये सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि मुझे सचमुच ये लड़की बहुत अच्छी लगी थी। अचानक मुझे अपनी गायें याद आई तो मैं फ़ौरन घर के पिछले हिस्से की तरफ भागी, जहाँ हमारी गायें बंधी हुई थी। चूँकि ये गाय खाला के गांव से आई थी, इसलिए बहुत सेहतमंद थी। उसके जिस्म को देखकर तो मुझे कबाब याद आ गए। खैर, मैंने प्यार से उसके जिस्म पर हाथ फेरा और वापस अम्मी के पास आ गई, जहाँ अम्मी कोई काम कर रही थी। वापस अम्मी के पास आने पर मुझे अपनी खाला की बहू याद आई, तो मैंने अम्मी से पूछ लिया, लेकिन अम्मी ये दोनों कहाँ सोएंगे? ये सोचकर अम्मी भी फ़िक्रमंद हो गईं, क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा सा था। 3 ही कमरे थे, अलबत्ता ऊपर वाला हिस्सा भी था, मगर वहाँ मेरे भाई ही सोते थे, क्योंकि अभी उसके इर्द गिर्द 4 दीवारी नहीं बनी थी। चूँकि हमारे घर कुर्बानी की गाय आ चुकी थी, इसलिए घर में ज़्यादा जगह नहीं थी। खैर, गाय ने तो 2 दिन बाद कुर्बान हो जाना था, मगर खाला की बहू और बेटे का पता नहीं था कि वो कितने दिन तक हमारे घर में थे। फिर अम्मी ने सोचा कि चलो खाला का बेटा तो ऊपर ही सो जाएगा, अलबत्ता खाला की बहू का मसला था, और मैंने ये कहकर मसला हल कर दिया कि अम्मी वो हमारे साथ कमरे में सो जाएगी। ये सुनकर अम्मी भी मुतमईन हो गई। हम 3 बहनें ही उस कमरे में सोती थीं। मेरी एक बहन मैट्रिक में थी, जबकि बाकी दोनों बहनें अभी बहुत छोटी थीं, इसलिए हम तीनों बहनें अभी तक एक ही बिस्तर पर सो जाती थीं। ये मसला हल हो गया तो अम्मी अब्बू से बात करने चली गईं, क्योंकि खाला की बहू और बेटा पहली बार हमारे घर आए थे। इसलिए अम्मी सोच रही थी कि ईद के पहले दिन इन दोनों की दावत ही कर ली जाए, जबकि मैं अपने कमरे में आ गई, जहाँ मेरी बहनें खाला की बहू का सर खा रही थीं, जबकि वो बेचारी इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी।
میں نے کمرے میں آ کر اپنی بہنوں کو ٹی وی پر کارٹون لگا کر دے دیے تاکہ وہ خالہ کی بہو کا سر نہ کھائے۔ میری خالہ کی بہو بھی حیرانی سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ دراصل میری خالہ کی شادی ایک گاؤں میں ہوئی تھی جہاں ہمارے شہر کی طرح سہولیات نہیں تھیں، اس لیے وہ بھی حیرانی سے ٹی وی کو دیکھنے لگیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب امی ہمیں پہلی بار خالہ کے سسرال لے کر گئی تھیں تو ہم سب بھی گاؤں کی ہر چیز کو ایسے ہی حیرانی سے دیکھتے تھے، چونکہ ہم شہر میں ہی پیدا ہوئے اور یہیں پلے بڑھے، اس لیے گاؤں کی سب چیزیں ہمارے لیے بہت عجیب تھی۔ خیر، اب تو ہم جب بھی خالہ کے گھر جاتے گاؤں کے سفر اور کھانوں کو بہت انجوائے کرتے تھے، بلکہ اب تو اسکول کالج کی چھٹیاں ملتے ہی امی سے کہتے کہ ہمیں تو بس خالہ کے گھر جانا ہے۔ ایسے میں خالہ کے بیٹے کی شادی ہوئی تو میرے پیپر تھے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پائی۔ امی، بھائی اور میری بہنیں سبھی خالہ کے گھر چلے گئے، جبکہ میں اور ابو گھر ہی رہے۔ ابو بیچارے تو میری وجہ سے رک گئے کیونکہ امی کا جانا ضروری تھا، اور میں ایسے میں اپنے کالج کی انتظامیہ کو کوستی رہی کہ انہوں نے بھی اسی وقت ڈیٹ شیٹ لگانی تھی جب خالہ کے بیٹے کی شادی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں خالہ کی بہو کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو میری خالہ کی تینوں بہویں بہت پیاری تھیں، مگر یہ بہو بہت خوبصورت تھی، اور مجھے تو یہ اتنی اچھی لگی تھی کہ میں دل کر رہا تھا کہ میں اسے باتیں ہی کرتی رہوں، مگر یہ بہت کم گو لگ رہی تھی، یا پھر یہ تھا کہ ہم سب اس کے لیے اجنبی تھے، اس لیے وہ ہم سب سے کھل کر بات نہیں کر رہی تھی۔ حالانکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس سے دوستی کر لوں کیونکہ یہ میری ہم عمر تھی۔ گاؤں میں لوگ اپنی بیٹیوں کی بہت کم عمری میں شادی کر دیتے تھے، حالانکہ یہ بیچاری میری جیسی تھی۔ اکثر جب میں اپنے بھائیوں سے لڑتی تھی تو بھائی امی سے کہتے تھے کہ اس کی شادی کر دیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، اور یہ بات سن کر امی ان کو ڈانٹ دیتی اور کہتی ایسی فضول باتیں مت کیا کرو، یہ ابھی بچی ہی تو ہے۔ اور یہ سن کر میں بھائیوں کو منہ بنا کر چڑھانے لگتی، اور یہ بیچاری اس عمر میں شادی کر کے اپنے گھر والوں سے اتنی دور آ گئی تھی۔ وہ ابھی بھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، تبھی میں نے بات کا آغاز کیا اور اس سے پوچھ لیا تمہارا نام کیا ہے؟ یہ سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا میرا نام شافیہ ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھے اپنے بارے میں کچھ اور بتائے گی، مگر اس نے تو یہ کہہ کر پھر سے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا، اور میں بھی خاموش ہو کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے دیکھا کہ خالہ کی بہو کے بال بہت لمبے تھے اور اس کی آنکھیں بہت بڑی اور گہری تھیں۔ جب وہ ہمارے گھر آئی تھی تب اس نے بہت سارا زیور پہنا ہوا تھا، مگر امی نے کہا کہ یہ سارا اتار کر رکھ دو کیونکہ یہ تمہارا گاؤں نہیں تھا کہ لوگ نئی دلہن کو دیکھنے آ جائیں، اس لیے شافیہ بیچاری نے کھانا کھا کر اپنا سارا زیور اتار کر امی کو دے دیا۔ ابھی میں اسی بات کو یاد کر رہی تھی کہ میری نظر اس کے گلے میں موجود تعویذ پر پڑ گئی۔ میں نے گاؤں میں بہت سارے لوگوں کو تعویذ پہنے دیکھا تھا، تب یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ اس وقت تو مجھے کسی سے یہ بات پوچھنے کا وقت نہیں ملا، مگر ابھی میں نے خالہ کی بہو کے گلے میں بھی ایک تعویذ دیکھا تو اس سے یہ بات پوچھے بنا نہ رہ پائی، اور میں نے شافیہ سے پوچھا یہ تعویذ تم نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی یہ میری حفاظت کے لیے ہے، اگر میں اسے اتار دوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو میں نے پہلی بار سنی تھی کہ تعویذ نہ پہننے سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ ہم شہر والے طبیعت خراب ہونے پر ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے تھے جو بھاری بھاری فیسیں لے کر ہمارا علاج کرتے تھے؟ ہمیں بھی آئے روز پیسے خرچ کرنے کے بجائے ایک تعویذ پہن لینا چاہیے تھا۔ اور بات ختم، یہ سوچ کر میں اپنے دل میں ہنسنے لگی، مگر یہ بات شافیہ سے نہیں کہی تاکہ وہ بیچاری کہیں میری بات کا برا ہی نہ مان جائے۔ شاید گاؤں کے لوگ ایسی باتوں پر بہت یقین رکھتے تھے، جبکہ ہم شہری لوگ تو ایسی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتے تھے۔ اگر یہ بات میں اپنی کالج کی سہیلیوں کو بتا دیتی تو وہ یہ سن کر ہی ہنس دیتی اور گاؤں کے لوگوں کا بہت مذاق اڑاتی۔ اسی وقت مجھے امی نے بلا لیا اور میں باورچی خانے کے اندر چلی گئی، جہاں امی نے بہت سارا کام میرے ذمہ لگا دیا تھا۔ شام ہوئی تو ہم نے مہمانوں کے لیے کھانا پکا لیا۔ امی نے کہا کہ ان دونوں کا پتہ نہیں ہے کہ کب یہ دونوں واپس گاؤں چلے جائیں، اس لیے ان دونوں کے لیے کچھ اچھا سا پکا لیتے ہیں۔ اگر خالہ کی بہو بیٹا عید تک ہمارے گھر رہے تو ہم ان کے لیے کچھ اور اسپیشل بنا لیں گے۔ اس لیے آج امی نے بہت سارے کھانے بنائے تھے اور میں نے بھی امی کے خوب ہاتھ بٹائے، اس لیے میں
کھانے کے بعد تھکن کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور امی نے میری چھوٹی بہن کو برتن دھونے پر لگا دیا۔ چونکہ خالہ کی بہو نے ہمارے کمرے میں سونا تھا، اس لیے میں نے اپنے بستر پر ہی اس کی جگہ بنا لی اور میں خود آرام کرنے کی گھڑ سے بستر پر لیٹ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا میری بہنوں نے آتے ہی ٹی وی چلا دینا تھا اور اس شور میں آرام کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری بہنیں تو کمرے میں آ گئی مگر خالہ کی بہو نہ آئی۔ میں نے بہنوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ خالہ کی بہو امی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ خیر جب رات ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو خالہ کا بیٹا میرے بھائیوں کے ساتھ سو گیا، جبکہ خالہ کی بہو ہم بہنوں کے کمرے میں آ گئی اور امی نے ہمارے کمرے سے جاتے وقت کہا تھا کہ مجھے اس کا خیال رکھنا۔ میری بہنیں کچھ دیر تو ٹی وی دیکھتی رہی مگر جب تھک گئیں تو بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ایسے میں خالہ کی بہو بھی ہمارے ساتھ لیٹ گئی اور جب اس نے کروٹ بدلی تو مجھے اس کا تعویذ پھر سے نظر آ گیا اور ایسے میں مجھے شافیہ کی کہی بات یاد آ گئی اور مجھے پھر سے ہنسی آنے لگی۔ تبھی مجھے ایک شرارت سوجی اور میں نے سوچا کہ واقعی اس تعویذ کے اترنے سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شافیہ نے یہ بات مذاق کے طور پر کہی ہو، ایسا ویسا کچھ نہ ہوتا ہو جو وہ مجھے بتا رہی تھی۔ اس لیے مجھے ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں شافیہ کا تعویذ اتار لوں اور جب صبح شافیہ کو بتاؤں گی کہ تمہارا تعویذ تو میں نے رات کو ہی اتار دیا تھا، اور یہ سن کر اس کی جو شکل بنے گی اسے دیکھ کر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ ویسے بھی عید میں ابھی 2 دن باقی تھے اور یہ 2 دن مجھ سے بالکل نہیں گزارے جا رہے تھے، لہٰذا میں نے خالہ کی بہو کے ساتھ ایک مذاق کرنا چاہا۔ اس لیے جب میں نے دیکھا کہ میری خالہ کی بہو سو گئی تو میں نے اس کی تعویذ کی ڈوری کینچی سے کاٹ دی اور اس کا تعویذ بستر کے نیچے پھینک دیا۔ یہ سب میں نے یہ دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ کیا واقعی خالہ کی بہو کی طبیعت تعویذ اتارنے سے خراب ہو جاتی تھی یا پھر وہ مجھے الو بنا رہی تھی۔ یہ سب میں نے شرارت کے طور پر کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ شرارت مجھے بہت مہنگی پڑنے والی تھی، کیونکہ ایسا کرنے کے بعد میں مزے سے سو گئی مگر آدھی رات کے وقت بستر زور زور سے ہلنے لگا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں حیران پریشان دیکھنے لگی کہ یا اللہ یہ کہیں زلزلہ تو نہیں، اور میں نے گھبرا کر جو ہی لائٹ آن کی تو میری تو روح ہی فنا ہو گئی، کیونکہ میرے سامنے ایک چڑیل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال تھے اور اس کا چہرہ بالوں میں مکمل چھپا ہوا تھا، مگر وہ غصیلی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں، مجھے یہاں کون لایا ہے، وہ غصے سے کہہ رہی تھی اور اس کے ہاتھ بار بار اوپر کو کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ میرے بہت پاس تھی، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ ہاتھ آگے کر کے میری گردن دبا نہ دے۔ یہ دیکھ کر میں ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ یہ بات کسی اور کو نہ پتہ چل جائے، مگر جب میں نے دیکھا کہ اب مجھ سے برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی، میں نے ایک زوردار چیخ مار کر بستر سے چھلانگ لگائی۔ میرے چیخنے کی آواز سن کر میری بہنوں کی آنکھ بھی کھل گئی اور انہوں نے جو ہی بستر پر ایک چڑیل کو دیکھا وہ بھی میرے پیچھے بھاگیں، اور میں نے تو امی کے کمرے میں ہی جا کر سانس لی اور ان سے لپٹ گئی اور امی کے پوچھنے پر کہا امی ہمارے کمرے میں ایک چڑیل گھس آئی ہے۔ یہ سن کر امی حیران پریشان رہ گئیں، کیونکہ میرے پیچھے میری بہنیں بھی بھاگتی ہوئی کمرے میں آئیں اور یہی بات کہنے لگیں۔ یہ سن کر امی ابو ہمارے کمرے کی طرف بھاگے۔ وہاں جا کر امی نے دیکھا کہ خالہ کی بہو کی طبیعت بہت خراب تھی۔ امی جلدی سے میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ جاؤ اور خالہ کے بیٹے کو بلا کر لے آؤ اور اس سے کہنا کہ تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیا وہ چڑیل نہیں بلکہ خالہ کی بہو تھی؟ یہ بات سن کر میں خالہ کے بیٹے کو بلا لائی اور خود ہی ڈرتے ڈرتے کمرے میں آ گئی۔ خالہ کی بہو کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ بال بکھیرے غصے سے چیخ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر کہنے لگا اس کا تعویذ کہاں ہے، اس کا تعویذ نہ ہو تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر مجھے ساری بات سمجھ آ گئی اور میں نے جلدی سے بستر کے نیچے پڑا تعویذ اٹھا کر خالہ کے بیٹے کو دے دیا۔ وہ جلدی سے بیوی کے پاس گیا اور اسے تعویذ پہنا دیا۔ یہ دیکھ کر امی نے مجھ سے کہا جاؤ تم میرے کمرے میں سو جاؤ، اور میں جلدی سے امی کے کمرے میں آئی اور سو گئی۔ صبح ہوئی تو خالہ کی بہو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، مگر میں نے ڈر کے مارے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اس بیچاری کی طبیعت 2 دن تک خراب رہی مگر عید کے دن وہ بالکل ٹھیک ہو گئی
اور خوب تیار ہوئی، مگر میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا کیونکہ اسے دیکھتے ہی مجھے وہ چڑیل یاد آ جاتی تھی۔ خیر وہ عید تو جیسے تیسے گزر گئی، مگر وہ خالہ کی بہو کی وجہ سے بہت یادگار عید بن گئی۔ میں سوچنے لگی کہ کبھی کبھی ہماری شرارت کسی دوسرے کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی شرارتوں سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس دن میری وجہ سے خالہ کی بہو کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی، جس کا بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا کہ مجھے ایسی شرارت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ حافظ۔